हाजी एजाज मदनी चैनल को सब्सक्राइब। हर चीज में हमा हमी, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये बहुत बड़ा जलसा है। नाज़िम इजलास से लेकर शेख तरीक़त तक इंतखाब बहुत आला हुआ है। बीच में मैं भी शामिल हूँ। इस जलसे को कामयाब कहा जाए या नाकाम कहा जाए, इसका फैसला 1-2 घंटे के बाद होगा। अभी हुस्ने ज़न ये है कि ये कामयाब है, लेकिन अब आप क्या मकसद लेके आए हैं और कमेटी ने किन उम्मीदों के साथ आपको दावत दी है, इसका खुलासा बस 1.5 से 2 घंटे के बाद हो जाएगा। जाने वाले यहां से चले जाएंगे, मगर इस जलसे का चर्चा कुछ दिनों तक बाकी रहेगा। अलग अलग लोगों का ज़ौक़ होता है, कोई सजावट की तारीफ करेगा, कोई उलमा की आमद की तारीफ करेगा, कोई नातखानी की तारीफ करेगा, कोई निकाबत के अशार को सुन सुन करके मस्त होगा और उसका जिक्र करता रहेगा। लेकिन मैं कोई एक नई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये मेरी अपनी एक फिक्र है कि ये जलसे अगर सुनने वाले चाहे और सुनवाने वाले भी चाहे ले, तो ये जलसा 2-3 ही घंटे का सही, मगर महीने भर के मदरसे पे काफी हो सकता है। बेशक माशाअल्लाह। जो बात आपको महीने भर मेहनत करने से किताबों में नहीं मिल पाती, वो छटी छटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात चुन चुन कर उलमा आपके कानों में डालते हैं। जिंदाबाद। जलसे का सिर्फ यही नहीं मकसद है कि आप इस रौनक को देखकर हमारी तारीफ करते हैं। मैं मानता हूं कि मौलाना इम्तियाज साहब भी तशरीफ फरमा है, वो कमेटी की बहुत क़यादत कर रहे हैं और उनकी मोहब्बतों में काफी ये दौड़ भाग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारा जलसा ये उस वक्त कामयाब होगा जब इस जलसे के वसीले से कुछ घरों के अंदर बोलचाल बंद हो तो आपस में मोहब्बत हो जाए। बेशक कुछ लोगों के बच्चे बिगड़े हो, न माँ की इज्जत करते हो, न बाप की सुनते हो, ऐसे बच्चे अगर लाइन पर आ जाए इस जलसे की वजह से, तो जलसा कामयाब है। बहुत से चचा भतीजे होंगे जिनमें बोलचाल नहीं होगी, ऐसे मामू भांजे भी मिलते हैं जिनमें बोलचाल बंद रहती है। अगर इस जलसे की वजह से 10 लोगों में बोलचाल हो जाए तो मैं समझता हूं जलसा हमारा कामयाब है। आजकल रिश्ते का कोई लिहाज नहीं करता। मैं समझता हूं कि इस रिश्ते का लिहाज न करने में हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। आओ आज हम अहद करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वआति ज़िल क़ुर्बा हक़्क़ह, रिश्तेदारों का हक अदा किया करो। अल्लाह और रसूल के बाद इस जमीन पर हमारा सबसे मजबूत रिश्ता हमारी माँ से है, और माँ के बाद सबसे मजबूत रिश्ता हमारा बाप से है। इस तरीके से हमारा रिश्ता माँ बाप के बाद बहन और भाई से है, हमारे बच्चों से है। आओ इन रिश्तों का हम हक अदा करते हैं। अफसोस ये होता है कि बालिग बच्चे, जानकार बच्चे, होशमंद बच्चे, उन्हीं के फायदे के लिए माँ चिल्लाती है, बच्चे गुस्साते हैं।
باپ ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، بچے اس کو برا مانتے ہیں۔ ماں باپ انہیں پڑھانا چاہتے ہیں، بچے بھاگنا چاہتے ہیں۔ کبھی اسی راہ میں تلخی بھی ہو جاتی ہے، یہ بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کبیدہ خاطر ہو کر سوچ لیتے ہیں جاؤ تم جانو تمہاری زندگی جانے۔ افسوس، ماں انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، بچہ باغی ہو۔ آخر یہ ہوا کیوں ہمارے ساتھ؟ یہ ہمارے سماج میں ایسا ماحول قائم کیوں ہوا؟ آج تو پڑھائی کا دور ہے، ہم ہزاروں ہزار روپے اپنے بچوں کی اصلاح پہ خرچ کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا بچہ ہماری باتیں کیوں نہیں سنتا؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہماری خطا وہاں پر شامل ہے۔ خطا یہ ہے کہ جب بچہ 15 سال کا ہوا تو باپ کی آنکھ کھلی، جب بیٹی 12 سال کی ہوئی تب ماں کی آنکھ کھلی۔ اب تم چاہتے ہو کہ میرا بچہ صحیح ہو جائے، اب تم چاہتے ہو کہ میری بیٹی بہت باحیا ہو جائے۔ غلطی ہم نے بچپن میں کر ڈالی ہے۔ یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، میں بہت آسان لفظوں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تقریر جمانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، تقریر اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ بہت بہت زندہ باد۔ ہم فصاحت و بلاغت کی رو میں نعرہ لگائیں، نہ ہماری بخشش ہوگی نہ تمہاری بخشش ہوگی، لیکن میرے دو لفظوں کی وجہ سے اگر آپ کا ذہن بدل گیا تو ہو سکتا ہے میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ زندہ باد۔ 12 سال کا بچہ اگر باغی ہوا ہے تو مائیں میری بات سنیں، تم نے غلطی بچپن میں کی ہے۔ آج اگر تمہاری بچی پردے میں نہیں رہنا چاہتی ہے تو غلطی تم نے بہت پہلے کر ڈالی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کا مدرسہ ہے۔ آپ کا بچہ 5 سال کے بعد مدرسے میں آتا ہے، یہ 5 سال کہاں پہ رہا؟ 5 سال تمہاری گود میں رہا، تمہاری تربیت میں رہا، تمہارے گھر میں رہا۔ بچے دودھ پیتے ہوتے ہیں مگر وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں مگر وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ بچے ابھی تتلاتے ہیں مگر وہ سیکھتے رہتے ہیں۔ ماں باپ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچپن کی غلطیوں پہ انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ جب ننھی ننھی زبان میں وہ کسی کو گالی دیتا ہے تو ماں بھی ہنستی ہے، باپ بھی ہنستا ہے۔ 3 سال کا بچہ جب اپنے چچا کو گالی دیتا ہے تو سب لوگ ہنستے ہیں کہ کتنی پیاری زبان میں گالی دے رہا ہے، لیکن وہی 3 سال والا بچہ جب 13 سال کے ہو کر کے آنکھ دکھاتا ہے تو ماں گھبراتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کبھی تم نے سوچا کہ حضور نے فرمایا تمہاری گود پہلا مدرسہ ہے، تو جب ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے تو قاری امتیاز کے پاس بھیجنے سے پہلے تم نے پڑھایا، ان کے مدرسے میں بھیجنے سے پہلے تم نے اپنے مدرسے میں اس کی فراغت کی۔ گود میں لے کے تم دودھ پلاتی تھی، سکھاتی کیا تھی؟ اے باپ، انگلی پکڑ کے تم لے کے دکان پہ ٹافی دلاتا تھا تو سکھاتا کیا تھا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ آج 2 سال کا بچہ گانا تو گا لیتا ہے مگر 2 سال کے بچے کو کلمہ نہیں آتا۔ آج اس جلسے کا میسج یہ ہے کہ اگر واقعی آپ رسول اللہ کے وفادار امتی ہو تو کوشش یہ کرو کہ آپ کا بچہ دنیا کی باتیں بولنا بعد میں سیکھے، کلمہ پہلے سیکھ لے، اللہ کا نام اچھی طرح لینا پہلے سیکھ لے۔ کبھی اس حکمت پہ آپ نے غور کیا کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دے دو۔ اس فلسفے پہ غور کیا؟ داہنے کان میں اذان دے دو، بائیں کان میں تکبیر دے دو۔ یہ اسلام کیوں کہتا ہے؟ یہ اس لیے کہتا ہے کہ بچے کا دل بڑا اجلا ہے، ابھی
ابھی اس کا معاملہ بڑا سادہ ہے, ابھی اس کی فکر بہت صاف ہے. اے انسان تو کوشش کر کہ اس کے صاف دل پر گانے بجانے کی آواز آنے سے پہلے تو اللہ کی آواز پہنچا دے تاکہ خدا کی برکت اس بچے کے دل میں آ جائے. تو اسلام کے فلسفے کو مسلمان نے نہیں سمجھا. غلطی کرتا ہے انسان بچپن میں اور اس کی بھگتان کرتا ہے 10-12 سال کے بعد. یہی بچے جو بچپن میں ماں باپ ان سے غلطیاں کراتے ہیں, جب 10-12 سال کے بعد یہ بچے بگڑتے ہیں تو ماں کا تلوا یہ کیا چومیں گے. جو بچے ماں کو سلام نہ کریں وہ بچے ماں کا تلوا چومیں گے. جبکہ ماں کا تلوا چومنا قسم خدا کی, اگر اللہ کے فضل سے اور ایمان کی برکت سے آپ جنت میں جاؤ گے تو بہت بعد میں جنت کی چوکھٹ چومنے کا کو ملے گا. دنیا میں جنت چومنا ہے تو ماں کا تلوا چوم لو. یہ کسی دنیا دار کا فرمان نہیں ہے کہ شبہ ہو آ جائے. ماں پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو, ماں بوڑھی ہو یا جوان ہو, اس مجمع میں بہت سارے جوان خوش نصیب ہوں گے جن کی مائیں زندہ ہیں آج. میں وہ کم نصیب ہوں کہ میری ماں قبر میں لیٹی ہے. میں وہ کم نصیب ہوں کہ میرا باپ آج قبر میں لیٹا ہے. اے خوش نصیبوں جن کی مائیں زندہ ہے وہ ذرا غور سے سن لیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اے صحابی, تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہے, مت جا. جہاد میں جائے گا تو بچے یتیم ہو جائیں گے, جہاد میں جائے گا تو بیوی بیوہ ہو جائے گی. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی راضی ہو گئے, اللہ بھی راضی ہو جائے. تو میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ اور رسول کو راضی کرنا ہے تو جا اپنی ماں کا تلوا چوم لے. الجنت تحت امہات الاقدام, کیونکہ جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. اگر آپ اردو پڑھتے ہوتے تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا کہ بہار شریعت خرید لو اور کتاب گھر میں رکھ لو. جنت کا بیان بہار شریعت میں پڑھو کہ جنت کیا اعلیٰ چیز ہے. آج کا کوئی پی ایم اور سی ایم ہزار کوشش کے باوجود وہ آرام دنیا میں پا ہی نہیں سکتا جو ایک ادنا جنتی جنت میں آرام پائے گا. زندہ باد. یہاں کچھ کھانا چاہتے ہو تو آرڈر بک کرانا پڑے گا. 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ٹھہرے ہو تو آرڈر تو کرنا ہی پڑے گا. مگر واہ رے جنت اللہ کی بنائی ہوئی. ایک جنتی سوچے گا کہ مجھے بٹیر کا گوشت ملے تو خود بخود آ جائے گا منہ کے سامنے. یہ جنت ہے, جنت. اس جنت کی جو نہر ہوگی اس کے پانی میں کبھی بدبو آ نہیں سکتی. اس جنت کی ایک حور کا یہ عالم ہے اللہ کی قسم کہ اگر اپنا ہاتھ باہر کر دے تو آج کی ڈیٹ میں ہندوستان سے لے کے امریکہ ہی تک نہیں بلکہ پوری دنیا روشن ہو جائے گی اور پوری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی. ایک حور کے ہاتھ کا یہ عالم ہے اور ایک جنتی کو کم سے کم 72 حوریں ملیں گی. ہم جنت کی تعریف کیا کریں, جنت بے تعریف ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جو خواہش ہوگی تمہیں جنت میں سب مل جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو وہاں خوب کھانا چاہے گا اور بھوک بھی اتنی لگے گی حضرت, بھوک اتنی لگے گی کہ دنیا میں جن کا لیور صحیح ہے اور پیٹ صحیح ہے ان کو جتنی بھوک لگتی ہے ایسے 30 آدمیوں کے برابر ایک جنتی کو بھوک لگے گی. اور انعامات اتنے ہوں گے, اتنے انعامات ہوں گے کہ کھاتے چلے جاؤ 30 آدمیوں کے برابر بھوک اور نہ لیٹرنگ لگے نہ پاخانہ, کچھ نہیں. ہلکی سی خوشبودار ڈکار آئے گی, کھانا ہضم ہو گیا. پیشانی سے پسینہ نکلا, کھانا ہضم ہو گیا. آنکھ میں لیبڑ نہیں, کوئی تیرے پاس گندگی نہیں. وہ جنت اللہ کی, اس جنت کو اللہ نے ماں کے قدم کے نیچے رکھا ہے. قربان جاؤ اپنی ماؤں کی عزتوں پر. جن کو تم آنکھیں دکھا دیتے ہو جہالت میں ذرا ان کا مقام تو دیکھو.
عرش سے بھی آگے ہے ان کا مقام، سدرہ سے بھی بلند ہے ان کا مقام۔ اس پوری جنت کو اللہ نے ہم سب کی ماں کے قدم کے نیچے رکھا ہے، صرف اس لیے رکھا ہے وہ چاہتا تو ماں کی پیشانی میں رکھ دیتا، وہ چاہتا تو ہاتھ میں رکھ دیتا، وہ چاہتا تو سینے میں رکھ دیتا، وہ چاہتا تو قدموں پہ رکھ دیتا، اس لیے نیچے رکھا تاکہ یہ باغی جوان جان لے کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ جب اس کے تلوے کا یہ عالم ہے تو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، عظمت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کل حجاج جا رہے بڑی تیزی کے ساتھ لکھنؤ ایئرپورٹ پر لوگ اپنی ڈیٹ اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے گروپ در گروپ حجاج جا رہے، مگر واپس آنے کے بعد ایک حاجی نہیں ملے گا جو منبر پہ آ کے قسم کھا لے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے۔ کوئی ایک عالم ایک مفتی بھی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا رب کی رحمت کا کام ہے۔ بے شک آنے کے بعد کہو کہ آپ مسجد میں قرآن لے کے منبر پہ کھڑے ہو کے قسم کھا لو میرا حج قبول ہو گیا، نہیں، کوئی ولی بھی قسم نہیں کھا سکتا میرا حج قبول ہی ہو گیا۔ لیکن واہ رے میری ماں اور واہ رے میرا باپ، کیا شخصیتیں اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے۔ ہم جن کو سلام نہیں کرتے مرتبہ کتنا اونچا ہے، ہم جن کی باتیں نہیں سنتے مقام کتنا بلند ہے۔ اے بچوں، ماں اگر چائے کی پتی لینے بھیجے تو ایک ہی بات میں چلے جایا کرو، اگر تمہاری ماں کوئی کام بتائے تو دوڑ کے کرو، اگر خوش ہو گئی تو دنیا ہی میں جنت ہے۔ کیا کہا؟ اگر دل کی دعا نکل گئی، تمہارے پیر کی دعا قبول ہوئے گارنٹی نہیں ہے۔ ایک محدث کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے گارنٹی نہیں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے شاعر اور خطیب آئے ہیں، یہ چاہے جتنا تمہارے لیے مانگ لیں گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہی تیرا بوڑھا باپ اس دل سے مانگ لے دعا ردی نہیں ردی نہیں ہو سکتی ہے، تو ان کے کام میں کوتاہی کیوں کرتے ہو؟ ماں باپ کے اشارے پہ ناچنے کا جذبہ پیدا کرو۔ 7 لاکھ اور 8 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں حج میں، مگر قبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی کوئی گارنٹی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں صبح اٹھ تو صبح اٹھ، تیرے گھر میں اگر ماں ہے یا تیرا باپ ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس چہرہ محبت سے دیکھ لے، حج قبول مل جائے گا۔ زندہ باد۔ میں نے جب یہ پڑھا حدیث میں کسی چہرہ دیکھنے سے حج ملتا ہے، تو میں نے اپنے دماغ پہ زور دیا کہ یا رسول اللہ، جب ماں کا چہرہ دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو ان کا پیر دبانے میں تو بہت کچھ ملتا ہوگا، ان کا کپڑا دھونے میں تو نہ جانے اللہ کیا دیتا ہوگا، ان کا بستر بچھانے میں تو رب کی رضا ملتی ہوگی، لوٹے میں پانی بھر کر دینے میں تو اللہ خوش ہوتا ہوگا۔ اپنی بیویوں سے بھی ماں کا کام نہ کراؤ، طاقت ہے بدن میں تو خود ماں کا کام کرو۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے موتی کی طرح، اور 2 مہینہ بغیر اجرت کے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور وہ بھی احسان نہیں جتلایا، جب تم نے دودھ مانگا تو محبت سے پستان تجھے دیا، اب تجھ پر اتنا حق ہو گیا، اتنا حق ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہر ایک کا حق تم ادا کر سکتے ہو، ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم پوری زندگی غلامی میں کھڑے رہو، ماں باپ کا حق کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر افسوس، آج دلی کمانے والے، گجرات کمانے والے، سورت جانے والے، سعودیہ جانے والے، ممبئی جانے والے، 25-50 ہزار کمانے والے یہ جوان ٹھنڈی میں آئیں گے تو جوتا اعلیٰ درجے کا، اپنا کپڑا بڑا اعلیٰ درجے کا، یہ نہیں سوچا
کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے فرمایا ہے اے نادان تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیری کمائی بھی تیرے باپ کی ہے۔ اگر تم 2000 کا جوتا پہنتے ہو تو تمہارا باپ حقدار ہے کہ اس سے مہنگا جوتا پہنے۔ اگر تم 5000 کا سوٹ پہنتے ہو تو تمہاری ماں حقدار ہے کہ تم سے قیمتی کپڑا پہنے۔ اور جان لو تم دنیا میں کتنا بھی ترقی کر جاؤ، پردھان ہو جاؤ، ڈاکٹر ہو جاؤ، انجینئر ہو جاؤ، کلکٹر ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ راضی ہی نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ تجھ سے راضی نہ ہو۔ یہ میرا فتویٰ ہے، یہ حضور کی حدیث کی روشنی میں میرا فتویٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں رضا اللہ ہی رضا والدین، اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں رکھی ہے۔ جب ماں باپ راضی ہوں گے تبھی تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوگا۔ روز عمرہ کرو، ہر سال حج کرو، مقام ابراہیم پر نفلیں پڑھتے رہو، قربانیاں کراتے رہو، مدرسے کھولتے رہو، تقریریں کرتے رہو، نعتیں لکھتے رہو، حج کرتے رہو، اللہ راضی نہیں ہوگا اگر تیری ماں راضی نہیں ہے، تیرا باپ راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کو منا لو۔ اور میں ماؤں اور باپوں سے بھی ایک گزارش کرتا ہوا چلوں، اگر تمہارا اتنا بڑا حق ہے تو تمہارے ان بچوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ آپ اپنے بغل میں جھانک کے دیکھیں، اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ بچوں کا بھی تو کچھ حق تھا۔ پہلا حق یہ تھا کہ ان کا نام تم اچھا نام رکھے ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک بچے کو بلایا جائے گا تو اس کے باپ کا بھی نام لیا جائے گا اور اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ نام رکھو، اسلامی نام رکھو، یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ کان میں اذان دو، ماحول ان کو اچھا دو۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو سوسائٹی، معاشرہ، کلچر، اچھا ماحول عطا کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ آپ کا بچہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور ڈائریکٹ کالج میں جاتا ہے، کالج سے آنے کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد آپ کا بچہ کہاں کہاں رہتا ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا ماحول دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور دین کی راہ پر لگانا بھی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بہت افسوس ہے ناظرین صاحب سے ملا، آج میں نے باپوں کو دیکھا اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی جتن کرتے ہیں، جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، میں اپنی اولاد کو بنا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑھیا گھر لوگ جو بناتے ہیں اپنے سونے کے لیے نہیں، یہاں بھی اولاد ہی کا مقصد ہے۔ یہ جو پلاٹ پہ پلاٹ، دکان پہ دکان، زمین پہ زمین، یہ جو ساری تگو دو ہے، یہ کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ میں نے کہا کیوں اتنی کوششیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ مرنے سے پہلے میں سوچتا ہوں اولاد قدم پہ کھڑی ہو جائے۔ میں نے کہا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے؟ اگر کہیں لکھا ہو کہ مرنے سے پہلے اولاد کو قدم پہ کھڑا کر دو تو مجھے بھی بتا دو۔ ارے قدم پہ کھڑا کرنا اور کھڑا ہونا، اور یہ تو اللہ کے کرم سے ہے، اللہ مضبوط کرے گا اسے۔ الحمد سے لے کر والناس کے سین تک یہ کہیں نہیں لکھا کہ تو اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے قدم پہ کھڑا کر کے جائے، لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے سینے میں حضور کی محبت دے کے جاؤ، اسے پکا مسلمان بنا کے جاؤ، اسے پکا مسلمان بنا کے جاؤ۔ اہل علم منبر پر تشریف فرما ہے، بارے خاطر نہ ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں، ہم لوگوں کی بھی وہی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، ہم جلسہ والے لوگ ہیں، دوپہر تک ہم نے نیند لیا اور دوپہر کے بعد ہم نکل گئے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں اور اپنی اولاد کو دین ہم کیسے دیں، اس کی پلاننگ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم باپ بنے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے اولاد کے لیے پلاننگ کریں۔ آؤ ایک پلان ہم بنا دیتے ہیں، جب گھر میں رہو تو کوشش یہ کرو کہ دسترخوان جب بچھے تو سارے بچے حاضر ہوں، تمہاری بیوی بھی حاضر ہو۔
ایک ساتھ آپ کھانا کھاؤ، ناشتہ کرو، اور اسی درمیان آپ چاہو تو ان کے سینے میں دین عطا کر دو، اسی بہانے چاہو تو آپ رسول اللہ کی محبت عطا کر دو، کیونکہ انسان جب کسی کی تعریف سنتا ہے تو اس کی طرف دل بڑھتا ہے۔ اگر ابھی ناظم اجلاس صاحب اس اعلان کریں گے کہ آج ایسے شاعر آنے والے ہیں کہ جن کو بیرون ملک کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں، تو آدمی چوکنا ہو جائے گا، بھائی ان کو سن کے جانا ہے۔ پتہ یہ چلا جس کی تعریف ہوتی ہے دل اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں سے کہو بیٹا تم نے مجھ سے بیٹ مانگا، بلہ مانگا، یہ لکڑی کے نا، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ لکڑیوں سے نہیں، وہ چاند سورج سے کھیلا کرتے تھے۔ تم ہلاتے ہو اپنے ہاتھ سے، رسول اللہ بچپن میں بستر پر لیٹتے تھے، انگلیاں ہلتی تھی تو چاند بھی گردش کرتا تھا۔ آپ کے بیٹے میں حضور کی محبت آئے، حضور کی محبت گھسے گی، دل پہ گھر کرے گی۔ آپ اگر چاہو تو یہ اہتمام کر سکتے ہو کہ بھائی کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا جب تک حضور پر 11 بار درود نہ پڑھ لیا جائے۔ یہ عمل ہوگا تو ہمارے گھر سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ دین زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں لاؤ، گھر میں نہیں اپنے دل میں لاؤ۔ اگر بچوں کے دلوں میں تم نے دین کو داخل نہیں کیا تو بچیاں مرتد ہو سکتی ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آج جن بچیوں نے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہے، جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا بچپن میں یا گھر میں ان کو دین نہیں مل سکا تھا۔ اگر ایک بچی کو بتایا جاتا عزت کیا ہے، حیا کیا ہے، پردہ کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بچپن میں جو چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ ہمیشہ کام کرتی ہے۔ جن بچیوں کو بچپن میں عزت کی غذا ملے گی اور اسلام کی حیا ملے گی، وہ بچیاں دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ ہمیں صرف اپنی بچی کو نہیں دیکھنا، اپنے پورے رشتہ دار پہ نظر ڈالنا ہے۔ ہمارے خالو، ہمارے ماموں، ہمارے چچا، یہ جتنے لوگ رہتے ہیں پورے ہندوستان میں، ہم پتہ لگائیں کہ سب کے گھر کی بچیاں کرتی کیا ہیں۔ اگر وہ صرف اسکول پڑھتی ہیں، کالج پڑھتی ہیں تو ان کو دین کب ملتا؟ اگر دین نہیں ملے گا تو بچی انگریزی تعلیم بھی پائے گی اور انگریزی تہذیب بھی پا جائے گی، اور جہاں انگریزی تہذیب مل گئی تو بچی گئی تمہارے ہاتھ سے۔ تہذیب نہ آنے دو۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے جگایا تھا قوم مسلم کو، اور میرے اعلیٰ حضرت نے ایک فکر پیش کیا تھا انہی مسلمانوں سے، کہا تھا اے لوگو اگر تم کو اللہ نے مال دیا ہے تو شادی میں، بیاہ میں، عقیقہ میں، ختنہ میں نام کمانے کے لیے خرچ نہ کرو، وہی پیسہ بچا کر اپنے علاقے میں ایسا اسکول بناؤ کہ انگریزی تعلیم ہو، تہذیب مصطفیٰ کی ہو۔ ہمیں زبان سے نفرت نہیں، ہمیں تہذیب سے نفرت ہے۔ زبان تو ہماری ضرورت ہے۔ ارے 7 لاکھ زبانیں معلوم تھی حضرت آدم کو، ہم تو زبان والے ہیں۔ زبان سب پڑھیں گے مگر تہذیب مصطفیٰ کی رکھیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہر علاقے کے مسلمان کو سوچیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ آپ لوگ مل کر کے اپنے علاقے میں کوئی ایسا اسکول بنا دو کہ جہاں پہ ہندی، انگریزی، سائنس وغیرہ ساری تعلیم ہو، مگر ایک قاری قرآن بھی اس میں ہو، ایک عالم دین بھی اس میں ہو۔ اگر تمہاری بچیوں اور تمہارے بچوں کو اسکولوں میں وہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے اور گیت گاتے ہیں تمہارے بچے، تو تم ہمت کرو اور ایسا اسکول بناؤ کہ اگر ظہر کا وقت ہو تو بچیاں بھی نماز پڑھیں اور بچے بھی نماز پڑھیں، اذان بھی ہو، نماز بھی ہو، قرآن بھی ہو، ایسا اسکول ہو تمہارے علاقے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور مسلمان نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی دولت کی بہتات ہے، پتہ خود نہیں کہ میرے پاس کتنا ہے۔ اے لوگوں یہ نام نہ کماؤ کہ لوگ کہیں 1000 بیگھے کا مالک ہے،
یہ 4 شہروں میں ان کے مکانات ہیں، یہ نام مت کماؤ، تم سے ہو سکے تو کسی گاؤں میں ایک اچھا مکتب قائم کر دو، ایک معیاری مکتب قائم کر دو، جہاں 5 سال تک بچہ پڑھے تو اتنا اچھا پڑھ لے، اتنا اچھا پڑھ لے، اور سلیبس کے ساتھ 5 ہی سال میں سنی بھی بن جائے، بریلوی بھی بن جائے، ماشاءاللہ، واہ، اور وہ بچہ چاہے حافظ بنے یا نہ بنے، قاری بنے یا نہ بنے، عالم بنے یا نہ بنے، مگر 5 سال میں اتنا دین سیکھ لے کہ سعودی کمانے جائے تو کمائے وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا ہو، کمائے وہاں تہذیب مصطفیٰ کی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ، وہ فارمیلٹی والے مکتب نہیں چاہیے۔ ابھی ناظم اجلاس صاحب شروع میں جملے سن رہا تھا مسجد سے، قرآن کے حوالے سے بول رہے تھے کہ اس کتاب کے بعد پھر اور کون کتاب چاہیے، یہ سب سے بڑی کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی گفتگو ہی نہیں، جو ہے یہ سب کچھ ہے۔ بے شک، لیکن میں دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، اچھا قرآن پڑھا جاتا ہے تو پبلک میں جھاڑو لگتے ہیں، اس ٹائم اس وقت کرسیاں لگائی جاتی ہیں جب ایک قاری اچھی طرح قرآن پڑھتا ہے، تو آپ کے بچوں کو سبق کیا ملا کہ قاری نہ بنا جائے، سبق یہ ملا کہ قاری نہ بنا جائے، کیونکہ جب قاری پڑھتا ہے تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی داد دیتا ہے نہ کوئی مان دیتا ہے، قاری یوں ہی پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ہاں نعت سیکھو، پاکستانی لب و لہجے میں نعت سیکھو، نعت پہ انعام بھی ملتا ہے، داد بھی ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ مارکیٹ میں جس کی قدر ہوتی ہے اس کی طرف قوم کا دل کھنچتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جلسہ کرانے والے ہمارے حضرات بھی کم سے کم ایک قاری کو ضرور اچھے وقت میں تلاوت کرواؤ اور اسے بھی انعام سے نوازو، تاکہ آنے والے بچے سیکھیں کہ ہمیں شاعر رسول بھی بننا ہے اور ہمیں قاری قرآن بھی بننا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، واہ واہ، جلسوں میں جاؤ تو نعت خوانوں کی بھیڑ ہوتی ہے، ہم کو حضرت 3 شعر کا، ہم کو 4 شعر کا موقع دو، اور مسجد میں نماز پڑھانے کا ہو تو سب مقدمے کھینچ رہے، کون کہاں گئے امام صاحب، کوئی پڑھانے والا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر ناطقہ کو قاری ہونا چاہیے۔ تمہیں اپنے گلے کا بھی جواب دینا ہوگا، رب پوچھے گا میں نے اچھی آواز دی، اسے استعمال کہاں کیا؟ ارے قرآن سے بڑھ کر استعمال کا کون سا مقام ہے؟ اگر تم اچھی نعتیں پڑھتے ہو تو اچھی تلاوت بھی کرو۔ سوچنے کے جلسہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، جلسہ جمانے کے لیے نہیں، اگر جمانے کے لیے ہوتا ہے تو دل میں مصطفیٰ کی باتیں جمانے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے رشتوں کا لحاظ کرو، اور تکبر جو دل میں ہے نا کہ میں کیسے ان کو سلام کروں، ماں کا قدم کیسے چوم لوں، وہ دیکھو میرا دوست دیکھ رہا ہے، باپ کا تلوا کیسے چوموں، وہ دیکھو دیکھ رہا، یہ تکبر ہے آپ کا۔ اور سن لو، وعید سن لو، جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ پرانی تھی سب ختم ہو گئی، ان کا جو ہے وقت ختم ہو گیا، ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، یہ حدیث رسول ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ میں آخری بات بتا دوں، تکبر پہ اللہ تعالی ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے پہنچے تھے، حضور کے نائب تھے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے امیر تھے، مگر جو جبہ پہن کے گئے تھے اس جبہ میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ وہاں کے سب سے بڑے پادری نے کہا تھا کہ لوگوں، لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میں اس ہستی کو نہیں دیکھ لوں گا جس کے ہاتھ پر بیت المقدس کی فتح لکھی ہے۔ تو مسلمانوں نے ابو عبیدہ ابن جراح جیسے لوگوں نے کہا، اے پادری بتا اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابی ہوگا، چہرہ ذرا سرخ ہوگا اور اس کا نام عمر ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم مدینے میں تھے، لوگوں نے کہا کیوں نہ انہی کو بلا لیا جائے۔ فاروق اعظم جب وہاں سے چلے تھے تو ذرا اسلام کے اندر تواضع بھی سیکھو، تواضع ذرا دیکھو امیر المومنین کی۔ ایک
घोड़े पर चले वहां से, आपका खातिम भी चला, एक कदम उससे ज्यादा नहीं बैठे, जितना खातिम बैठता उतना ही फारूक आजम भी घोड़े पर बैठते। एक बार आप लगाम लेके पैदल चलते, एक बार खातिम लगाम लेके पैदल चलता। जब इस तरीके से वहां पहुंचे और बैतुल मुक़द्दस के जब बिल्कुल करीब हुए तो मुसलमानों ने, साथियों ने अर्ज किया, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके जुब्बे पे 14 पेवंद लगे हैं, पादरी लोग अभी मजाक उड़ाएंगे कि यही है अमीरुल मोमिनीन। हुजूर करम फरमाए, अपना घोड़ा तो बदल दे, आप मिस्री घोड़ा ले लें आला दर्जे का और अच्छा जुब्बा पहन लें, मिस्री जुब्बा। लोगों की ख्वाहिश रखने के लिए आपने अपना ऊंट छोड़ दिया और एक अच्छे घोड़े पर बैठ गए और एक अच्छा जुब्बा पहन लिया। अब तवज्जो तलब, एक अच्छा जुब्बा पहना, अच्छे घोड़े पर बैठे। जैसे ही थोड़ी दूर चले तो आपने कहा, रोको रोको, हलका उमर, हलका उमर, हलका उमर। रोक दो सवारी, उमर हलाक हो गया। लोगों ने कहा क्यों? कहते हैं जितनी जल्द हो सके मेरा वही पुराना जुब्बा लाओ, इस घोड़े को अलग करो, मेरा ऊंट लाओ। लोगों ने कहा क्यों? तो कहते हैं जब मैं ये पहन के चला अच्छा, तो मेरे दिल में थोड़ी देर के लिए आ गया कि मैं भी कुछ हूं। और मेरे आका की हदीस है कि जिसके दिल में अपनी बड़ाई होगी वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर गिरफ्तारे तकब्बुर हो जाए। हटा दो इन चीजों को, मैं वही पुराना जुब्बा पहन के जाऊंगा। आज हम लाशऊरी में तकब्बुर के शिकार हैं। अगर आज हमारी तकरीर की अभी तारीफ हो तो हम मुस्कुरा देंगे, कल मौलाना इम्तियाज साहब अगर फोन पे बात करेंगे तो हम पूछेंगे क्या तासुर रहा। अगर इन्होंने कहा कि हजरत सबने कहा है उन्हीं की तकरीर सबसे अच्छी थी तो हमें मजा आ जाएगा। ये तकब्बुर में मुब्तला कर रहा शैतान, ये शैतान का हरबा है कि दूसरों की जबान से तुम्हारी तारीफ कराता है, तुमको मुतकब्बिर बनाता है। अब मैं चलते चलते दो नुस्खा दे दूं कि तकब्बुर से बचने की सूरत क्या है। वो लोग जो लाइट में रहते हैं, वो लोग जो पब्लिक में रहते हैं, वो लोग जो समाज में रहते हैं, तकब्बुर उनको ज्यादा ढूंढता है। उन्हें चाहिए कि इस इलाज को गौर से सुने ताकि शैतान का मुंह काला हो जाए। तारीफ करना बुरी बात नहीं है, तारीफ तो हुजूर के सिद्दीक़ अकबर की है, मगर वो तारीफ करने वाले भी अलग थे, वो तारीफ सुनने वाले भी अलग थे। जब तारीफ मुस्तफा ने अबू बकर की किया था तो अबू बकर रोने लगे, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने मेरा माल कह दिया, वो माल मेरा कहा, मेरी जान भी आपकी है, मेरा माल भी आपका। वो देखो नियत थी। तो उलमा लिखते हैं कि अगर तकब्बुर शैतान तुम्हारे अंदर डालना चाहता है तो बचने का एक रास्ता है, जब तुम्हारी कोई तारीफ करे, नाज़िम साहब, जब हमारी आपकी कोई तारीफ करे तो उलमा लिखते हैं अगर तकब्बुर से बचना है तो उसका रास्ता यह है कि जब अगला तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अल्लाह की तारीफ करने लगो। जैसे कोई कहे माशाअल्लाह आपने बहुत उम्दा अशार सुना है तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरे रब की अता है, ये मेरा कमाल नहीं है। तो शैतान का मुंह काला होगा, आप तकब्बुर से बच जाएंगे। जब अगला तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अल्लाह की तारीफ करो। और दूसरा रास्ता यह है कि जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम अपने ऐब याद करना शुरू कर दो कि ये अगला हमारी इतनी तारीफ कर रहा, अगर मेरा फला गुनाह ये जानता तो मुझसे दूर भागता, मेरा फला ऐब ये जानता तो मेरी तारीफ हरगिज न करता। तुम अपना ऐब याद करो, वो तुम्हारी तारीफ करे तो तुम शैतान के हरबे से बच सकते हो। ये बहुत गुर्दे की बात है, हमारे दामन में भी दबे हैं, हम जलवत में सफेद जुब्बा वाले हैं। मुमकिन है कि खलवतों में हम जानबूझ के नमाज छोड़ देते हो, मुमकिन है हम झूठ बोल देते हो, मुमकिन है हम नाइंसाफी करते हो, मुमकिन है हम किसी से हसद करते हैं, मुमकिन है हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं। तो जब कोई हमारी तारीफ करे कि हजरत आप तो बहुत मुतवाज़े हैं, तो मैं अपने उन ऐब को याद करूं जो मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है। ये तकब्बुर से बचने का दूसरा रास्ता है।
تیسرا راستہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہاری تعریف کرے، چاہے تمہاری آواز کی تعریف کرے، چاہے تمہارے ہنر کی کرے، چاہے تمہاری مالداری کا کرے، چاہے تمہارے اخلاق کی تعریف کرے، جب اگلا تعریف کرے تو تم یہ دعا کرو میرے مولا جس کی یہ تعریف کر رہا اس نعمت کو تم میرے ساتھ ہمیشہ باقی رکھ۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ تین راستہ تم نے اپنا لیا تو شیطان کے حربے سے تم بچ جاؤ گے۔ آج تکبر ہے جو ہمیں کسی کی عزت نہیں کرنے دیتا، آج تکبر ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ نے منبر نبوی پر صرف منبر نبوی پر اپنا جمال ہی نہیں دکھایا ہے بلکہ مصطفیٰ نے خندق کے موقع پہ پھاوڑے بھی اٹھائے ہیں، مصطفیٰ نے لکڑیاں بھی چنی ہیں، مصطفیٰ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، مصطفیٰ نے اپنے خادموں کی خدمت بھی کی ہے۔ تو اپنے اندر لچک پیدا کرو۔ اگر تم کبھی جمال میں ہو تو مصطفیٰ کی وہ زندگی یاد کر کے جو تواضع کی زندگی ہے اس میں کبھی کبھی متواضع بھی بن جایا کرو۔ اس سے تم تکبر سے بچو گے اور مصطفیٰ کی سنت سے تم جڑو گے۔ آپ ان باتوں کو اپنے دل سے قریب کر لیں۔ آپ کے خاندان میں کہیں بول چال نہ ہو تو جا کے بول چال کرا دینا، اتنا بڑا ثواب ہے جتنا حج والے کو نہیں ملے گا۔ یہ مفت کا ثواب ہے۔ یہ آج کے جلسے کا پیغام ہے کیونکہ نام ہے پیغام مصطفیٰ۔ اگر تمہارے پریوار میں لڑائی ہو تو جوڑ دینا، اتحاد پیدا کر دینا، ایک کر دینا، بشرطے کہ وہ بدعقیدے نہ ہو۔ اگر خوش عقیدہ مسلمان ہے تو انہیں جوڑ دینا۔ جوڑنا کام ہے مصطفیٰ کا اور یہی پیغام بھی ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔